दूल्हे को ये भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। ये हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को। पहली रात कहा गया है। ये और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा, तो औरत की बात तो दूर की है। मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं। 3 तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। 3 तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान 3 तलाक देना फर्ज समझता है?
ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا. بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا, تو نکاح نہیں ہے وہ نکاح نہیں, اس کو متاع کہتے ہیں. ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے, بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں, لائف ٹائم کے لیے. لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے. کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے, اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے, اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں, کہا پھر بھی چلنا ہی ہے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے, ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیریج ہے, کھول کر کے بدلوا لو. معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے, نہیں ٹائر نہیں بدلنا, پنچر ہوئی اسی سے چلنا, یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد, 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو, یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو. ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی. حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو, تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے. بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی, نہیں بن پائی, تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے. میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں, اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا, گناہ کیا, ناجائز کام کیا ہے. اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. 1 بار پہلے بولو, 1 مہینے کا ٹائم دو, 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو. 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا, اب پھر بھی نہیں بن پا رہی, تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا, اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی, تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں. بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ, سنیں گے لوگ. ہماری پبلک ہے, بہت میچور پبلک ہے. عزیزان گرامی, یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا, بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں, نہیں عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے, پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے, اس کے بھی ہم خلاف ہیں. نہیں, اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو. اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے. عزیزان گرامی وقار, بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے, پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں, مزے لے کے کھاتے ہیں. آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے, اپنے دین کی بات کرے گا. انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں,
خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گی. بہت ساری ویب سائٹ ہیں. ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں. کہا پگ کے، خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے. باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے. اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے. اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے. حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی، ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت، سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی، بہت زیادہ پائی گئی، حیوانیت زیادہ آ گئی، شرم و حیا نہیں رہی. اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی. جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہن لیا، اوپر کچھ لگا لیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے، کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری. کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے، بیل بہت فیشنیبل ہے، کبھی کچھ نہیں پہنتا. یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. 16 نقصانات ہیں، وہ میں گنا نہیں پاؤں گا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا. دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے، کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے، وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں. میرے عزیزوں، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی، نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے، بیچتے بھی وہی ہیں. بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت، گاڑی مت چلانا. ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دے گا، سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا. اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے، ہر وقت وہ ڈرائیور ہے. مجھے ایک پرانی بات یاد آئی. ایک مسلمان، وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا. ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا، سب کو دے رہے تھے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں. میں ایک بار ایجپٹ کے سفر پر تھا تو شراب سب کو دی جا رہی تھی. اس میں شراب قریب آئی، اس کو کہہ رہے ہیں کریزی واٹر ہے، کریزی واٹر ہے. میں نے کہا یہ کب سے، پانی پاگل کب سے ہوا؟ تو بعد میں بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ وائن ہی ہے، اس کو بہت زیادہ اتنا ریفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لوگ کریزی واٹر کا نام دیے ہیں. ہے تو شراب ہی، الگ الگ ناموں سے بیچے جا رہے ہیں. وہ ایک صاحب تھے، مسلمان تھے، ان کو کہا گیا آپ بھی لیجیے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں پیتا. یہ ان کے لیے بہت بڑا دقت والا جواب ہوتا ہے. نہیں پیتے الگ بات ہے، یہ کہنا میں مسلمان ہوں نہیں پیتا یہ چپ جاتا ہے. وہ کھڑی ہو گئی، سارے لوگ پی رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے؟ اس میں جسم کو سکون ہے، راحت ہے، آپ آرام سے سو جائیں گے جب تک سفر کٹ جائے گا، پی لیں آپ. تو اس بندے نے کچھ بھی اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، بس اتنا کہا آپ کہتی ہو پی لوں، میری ایک شرط ہے، یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلانا. اگر پائلٹ پی لیا، اور مست ہو گیا تو بعد میں میرے پاس آنا.
وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوتا، رول کے خلاف ہے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو. پائلٹ نہیں پی سکتا، پائلٹ کو شراب ہم نہیں دے سکتے. جا کر کے کہا کیوں؟ ارے وہ اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے ہوا میں، اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ جب ڈیوٹی ختم کرے گا تب پیے گا. اس نے کہا، اس مسلمان نے، ہو بہو اسلام بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمان تیرے کندھوں پر پورے اسلام کی ذمہ داری ہے. تو جب چل رہا ہے تو تیرے پیچھے پوری ایک نسل ہے، کہیں تیرا قدم ڈگمگا گیا تو پوری نسلیں ڈگمگا جائیں گی. تم ڈرائیور ہو، تم نشے میں نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کیا. کہا وہ پیتا ہے پائلٹ ڈیوٹی ہونے کے بعد. اس مسلم نے کہا میرے رب نے بھی کہا ہے آجا جنت میں شرابن طہورا پلاؤں گا. جب یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں بھی جاؤں گا، پیوں گا. وہ شرابن طہورا ہے جو جنت میں دی جائے گی. اے میرے عزیزو، جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو الکوہل سے خراب کر دیا، ان کے لیے جنت کا مشروب نہیں، ان کے لیے جنت کی شرابن طہورا نہیں. اپنے منہ کو جنہوں نے یہاں محفوظ رکھا ہے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں وہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا بھی نہیں. انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے تیار ہے. اب یہاں پر میں جو بات کہہ رہا تھا، اسلام نے شراب سے اس لیے منع کیا ہے کہ شراب کے نقصانات گنائیں. اے میرے عزیزو، ان کو خود کو معلوم ہے، یہ منع کرتے ہیں شراب پینے کے لیے. ڈرائیورز کو منع کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، لیور خراب ہو جائیں گے، کڈنی خراب ہو جائیں گے. اتنے خراب ہونے والی چیز کو بیچتے کیوں ہیں؟ لائسنس آپ ہی دیتے ہو، آپ ہی دھندا چلاتے ہو. اسلام جو ہے اس کی اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے، تم بھی منع کر رہے ہو، تقریباً پوری دنیا منع کرتی ہے شراب سے بچو. تمہارے اور اسلام میں فرق یہ ہے، اسلام کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے، اور تم صرف بولتے ہو، اندر سے سپلائی کرتے ہو. اسلام نے اگر کہہ دیا شراب منع ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا پیالہ رکھنا بھی جائز نہیں. یہ نہیں کہ سب کو شراب پینے کے لیے منع کر دیا اور بھٹا کھول کر کے رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے. اگر شراب منع ہے تو شراب بنانے والے آلے بھی توڑ دو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا تھا، مدینے میں سارے لوگوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے تھے. ان سے پوچھو، شراب پھینک دیتے، بعد میں دھو کے پانی بھر لیتے، کیوں نہیں بھرا؟ جن پیالوں میں شراب پی جاتی تھی اس کو تک توڑ دیا صحابہ نے. جب شراب حرام ہوئی پوچھا گیا، یہ توڑنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، دھو کے رکھ لینا چاہیے تھا، دوسرے کام میں یوز ہوتا. کہا نا، اسلام کی حکمت یہ ہے کہ بعد میں کبھی اس کو دیکھ کر کے یاد بھی نہ آئے کہ اس میں ہم پیتے تھے، یاد بھی نہ آئے، اس کو توڑ دو جس میں شراب رکھی جاتی تھی. اسلام وہاں تک کی پابندی لگا چکا ہے. اے میرے عزیزو، بہت ساری خصوصیات ہیں. جس دین پر آپ قائم ہو یہی کامل دین ہے، یہی اکمل دین ہے. اس میں نقص اور عیب کی ایک بھی گنجائش نہیں. میرا ٹاپک اور طویل تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں جلدی بات سمیٹنے کا کہا بھی گیا ہے. کل سے انشاءاللہ العزیز میں اور جلدی شروع کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام حضرات اپنے وقت پر جلد سے جلد پہنچ جائیں. آخری میری چند باتیں یہ سن لو. جس دین فطرت پر آج ہم سب عمل کر رہے ہیں، اے میرے غیور نوجوانوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا. تم جس دین پر قائم ہو، فخر سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں، فخر سے کہو گے الحمدللہ میں اسلام پر ہوں. کیونکہ دنیا آج اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے، یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے، یہ دجالی میڈیا ہے جو پورے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دجال کی فوج ہے. پورے حق کو باطل بنانا، باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا. ان کو دیکھیں، مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ملے کہیں پر بھی اس کو لا کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جائے، ڈیبیٹ کے لیے بلایا جائے، زر خرید مولویوں کو بلا کر کے ان کو ذلیل کیا جائے. یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ٹی وی شوز میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے، ارے کیا یار میں غلط کر دیا، مسلمان ہو گیا، دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. اور پھر یہ کیا کرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے.
दूसरों के सामने जाकर के कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं, ऐसा मुसलमान नहीं। तुम सफाई देने लग जाते हो, इनकी बातों में आ गए तुम, इन दज्जाली लोगों की बातों में बहक गए। तुम्हें फख्र से ये कहना चाहिए था, तुम जिसकी का प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मैं उस मुसलमान को नहीं मानता जो गलत करता है। मैं तो जिस मुसलमान को अपना आइडियल समझता हूं वो हैदर कर्रार है। मैं जिस मुसलमान को आइडियल समझता हूं वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो उमर फारूक है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो सिद्दीक़ अकबर है। बल्कि मेरा पूरा नमूना जिंदगी अगर किसी के इर्द गिर्द घूमता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं किसी ऐसा का आशिक नहीं हो कि तुम मुझे ब्लेम करो कि तुम कमजोर लोग हो, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो ना। मैं कभी भी इस्लाम को हल्का नहीं समझता। हो सकता है मेरे से खराबियां हो जाएं, गलत काम हो जाए, लेकिन मेरा दीन हल्का नहीं है। मेरा दीन हल्का नहीं है। तुम हमेशा प्राउड फील करो, हमेशा अपने आप को फख्र से महसूस करो। इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया में भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से ही रखा है। क्या ये इज्जत नहीं है मेरे अजीजों? आज भी ये इज्जत नहीं समझते इसको कि अल्लाह ताला तुम्हें हलाल खिला रहा है, पाकीज़ा खिला रहा है। तुम्हें कितनी बातों को अल्लाह ताला ने पाक करके रखा है जानते हैं? तुमको वहशी कौम में नहीं रखा, तुमको जिना से रोका गया है, जिसको आज पूरी दुनिया भी ये समझती है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये कहा है कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, सब जिसको पसंद करें, सब एक दूसरे के साथ गठबंध हो जाएं, मर्द औरतों के साथ इख्तिलात करें, अकली दलीलें बहुत लाते हैं, तो इनसे कहो अपनी बहन और भाई के निकाह को क्यों तुम गलत समझते हो? कर लेना चाहिए फिर। नहीं, आज पूरी दुनिया इसका इनकार करती है। भाई और बहन का रिलेशन नहीं हो सकता, निकाह में नहीं हो सकता। हालांकि अकल के एतबार से क्या है, वो मर्द है या औरत है, मिल जाना चाहिए। नहीं तस्लीम करते ये, फिर हमको कहते नहीं अखलाक ऐसे नहीं है कि बहन के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस्लाम अखलाक ही तो सिखाता है, अखलाक ही तो सिखाता है कि हम मर्दों को ये हुक्म देते हैं हर एक औरत के साथ तुम दस्त दराजी नहीं करोगे, बल्कि वही औरत तुम्हारे लिए हलाल होगी जिसके साथ निकाह का एग्रीमेंट करके आओगे। हम हर औरत पर अपने हाथ चलाने और अपने हुक्म झाड़ने की बात नहीं करते, बल्कि वही औरत तुम्हारी जिंदगी का हम सफर बनती है जिसको तुमने सबके सामने अलल ऐलान कबूल किया है। हम छुप करके किसी औरत को ले जाने के कायल नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जब निकाह हो तो ऐलान करो, सबको ऐलान करके बताओ कि मैं फलां के साथ अब वाबस्ता हो चुका हूं। अजीजा ने गिरामी, मेरी बातों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं अपने नौजवानों के अंदर से वो बातें निकालना चाहता हूं जो आज दुनिया लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रही है। इसके बाद और सख्त मामलात आने वाले हैं, और सख्त मामलात आने वाले हैं। ये मस्जिदों की पिक्स दिखाएंगे, मस्जिदों के फोटो दिखाएंगे और उसके बाद दहशतगर्दी को दिखाएंगे। मस्जिदों से ये काम होते हैं। क्यों ये सब चीजें करते हैं मालूम? इनको भी मालूम है मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ झुकते हैं, बात अपने रब की करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में ये डालना चाहते हैं कि तुम कभी कभार गिल्टी फील करो, अपने आप को कमजोर समझो, मुसलमान होना मेरी गलती थी, मुसलमान होना मेरा गुनाह था। ये तुमको बावर कराना चाहते हैं। मुआज़ल्लाह, कभी ना आने देना। और इंशाअल्लाह अज़ीज मैं ये सब चीजें बोलता रहूंगा, चाहे ये पूरी मीडिया मिल करके हमारे बच्चों को वरगलाने की कोशिश करे। मेरे रब की ज़ात से मुझे यकीन है, मैं साल में एक बार कहूंगा इंशाअल्लाह ये नौजवानों के दिलों से खौफ निकलेगा, निकलेगा, खौफ निकलेगा। आप अपने फख्र के साथ इस्लाम से वाबस्ता रहेंगे, इसलिए कि मैं किसी मुजरिम दीन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी पापी दीन से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मैं उस दीन से वाबस्ता हूं जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि अगर सिद्दीक़ अकबर के पास एक यहूदी औरत दरखास्त लेकर के आती है, मुझे मदीना सेफ नहीं लग रहा, मुझे यमन जाने दो, यहूदी थी, सिद्दीक़ अकबर के पास उसने दरखास्त दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊंटनी मंगवाई, 2 सहाबा, जवान सहाबा से कहा इसको यमन तक छोड़ाओ। किसकी औरत थी? हमारी नहीं, यहूदी औरत थी। अब उसी यहूदी औरत से सुनो ये 2 नौजवान कैसे लेकर के गए, यमन तक छोड़ने के लिए गए। वो औरत यमन पहुंची तो वहां जाकर के उसका अलग ही मामला था। ये दोनों नौजवानों के बारे में वो बताती है, सारे लोगों को जमा करके, मैं समझती थी कि मदीना सेफ नहीं है, सारे मुसलमान जमा हो गए, अब यहाँ पर सब मुसलमान भर गए, लेकिन मैंने ये 2 नौजवानों को देखा
مدینے سے لے کر یمن تک یہ میرے ساتھ آئے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں۔ جب کبھی کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا تھا، صحابہ ہوتے تھے، تو یہ دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے کہتے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا بھیجا ہوا مسافر ہے، دروازہ کھول دیا جائے اور آگے جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ جو پولیس کھڑی ہوتی تھی صدیق اکبر کی، وہ تک اوپر نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ مدینے سے کوئی یہودی عورت کو چھوڑنے کے لیے یمن جا رہا ہے۔ ایک دو صحابہ کا قافلہ، اس دن وہ عورت کہتی ہے یمن میں سب کو جمع کر کے، اے لوگوں میں آئی تو تھی مدینہ سیف نہیں سمجھ کر کے، سب تم گواہ ہو جاؤ میں اسلام میں جاتی ہوں وہیں سیفٹی لگ رہی ہے۔ ہمیں وہ معاشرہ میرے رسول نے عطا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرتوں کو سنبھالا ہے، اٹھایا ہے، ایک مقدس معاشرہ ہمیں دیا ہے۔ سود کا خاتمہ میرے آقا نے کیا، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا یہ سود کی جہالت میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سود کو میں رونتا ہوں، جس کو آج الگ الگ نام دے رہے ہوں گے، بڈی کہو، بیاج کہو، یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کے کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں آج۔ ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر 1 روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو تو دو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا، جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا، کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکیں گارنٹی لیتی ہیں نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو دردہ، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا ابو دردہ تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہوں۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی، وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو دردہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس، کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا قرض تھا، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا، جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کے، اس کو واپس دے دیں، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا، آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے۔ میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے۔ حضرت ابو دردہ اسی وقت کھڑے تھے، کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا، امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے۔
وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر میں تو گیا تھا جا سکتا تھا غائب ہو گیا تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا چاہتا تو بھاگ جاتا اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو اس لیے ہم لوٹائے میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے آج جو اسلام پر بھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے ہیں امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے رائٹس اتنے ہیں گورے کالوں کو مار رہے ہیں کالے گوروں کو مار رہے ہیں تم 14 صدیوں کے بعد اس ترقی یافتہ زمانے میں کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکے وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایتی حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی عمر حضرت بلال حبشی کو حضور نے چڑھایا کہ نہیں چڑھایا فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر تھے حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں سے کسی کو کھڑے کر کے کہتے چڑھو اوپر اذان دے دو نہ حضرت بلال کو کیوں کہا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے امیری غریبی غلام آقا کا فرق اسلام نے مٹا دیا اب آقا وہ ہوگا جو رسول کا غلام ہوگا عزیزان گرام وقار اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس میں اونچ نیچ کا فرق نہیں جہاں امیری غریبی یہ سارے سسٹم نہیں یہ کاسٹزم کہاں سے اسلام میں نہیں اگر تم برادری کے فرق کرتے ہو تو یہ جہالت ہے ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے اور یہ اسلام پر بھونکنے والے لوگوں سے پھر میں کہتا ہوں ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لو آج بھی تمہارے ہاں مار توڑ ہے اس برادری کا آدمی اس برادری سے شادی نہیں کر سکتا ارے راجستھان میں آج بھی ہے چھوٹی برادری والوں کو اگر وہ آ کر کے پانی کے گلاس کو ہاتھ بھی لگا دیے تو ان کا گلاس توڑ دیا جاتا ہے آج بھی ہے دلت لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ ناانصافی ہے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اور اسلام اس دین کو کہتے ہیں جہاں سب امیر غریب ایک ہو گئے اسی لیے شاعر نے کہا تھا شاعر مشرق نے کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز یہ اسلام کا فلسفہ ہے آخری میں سمجھا رہا ہوں اسلام کی ایکویلٹی کو مساوات کو تم کیا سمجھ سکو گے آج یہ جو برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ذرا کبھی کسی دلت کو پنڈت بنا کے دکھاؤ کسی دلت کو کسی ایس سی ایس ٹی کو تم اپنے مندر کا پجاری بنا کے دکھاؤ نہیں اب شگن ہو جائے گا اس کو تو حق نہیں دلت کو حق نہیں ہے کہ وہ دھارمک چیزیں بلکہ اتر پردیش میں ایک ایسے پروفیسر بھی ہیں میں جب دلی گیا تھا وہاں پر اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا وہ اس کے باپ سنسکرت کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں لیکن ہمیشہ گاؤں والے مارتے ہیں کہ سنسکرت زبان صرف برہمن لوگ پڑھ سکتے ہیں تو دلت ہے یہ کاسٹزم یہاں پر بھی چل رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانون لاتے مندروں میں پجاری اور پنڈت دلت برادری کے بھی لوگ ہونا چاہیے یہ میں ان کی طرف سے آواز اٹھا رہا ہوں لاؤ تم آؤ ادھر مسجد کے مصلی پر دیکھو مسجد کے مصلی کے لیے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں خان ہونا چاہیے پٹھان ہونا چاہیے بلکہ یہاں پر شرط یہ ہے حافظ قرآن ہو بس وہ ہمارے سروں کے لیے امام ہے وہ ہماری نمازوں کا امام ہے اگر علم دین مصطفیٰ ہے وہ ہمارے نمازوں کا امام ہے اگر وہ تقوی و طہارت تجوید کو جانتا ہے وہ ہمارا امام ہے شریعت صرف اتنا کہتی ہے ایمان ہو باقی کسی بھی برادری کا ہو ایمان ہو کسی بھی برادری کا ہو وہ امام بن سکتا ہے مسجد کے مصلی پہ بھی چڑھ سکتا ہے منبر پہ بھی چڑھ سکتا ہے قرآن بھی پکڑ سکتا ہے بلکہ تمہیں فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے
فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے. جانتے ہیں ہمارے کچھ مفتیان کرام ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں, آج اب بھی ایک بہت بڑے فقیہ موجود ہیں, میں نام ذکر نہیں کروں گا, بہت بڑے فقیہ ہیں جن کی تعظیم خود مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے, وہ آج بھی موجود ہیں, لیکن وہ ایک پنڈت کے بیٹے ہیں, وہ پنڈت کے بیٹے ہیں. شروع میں خود ان کی گھر کے ماحول ایسے تھے, پورے ہندوانہ رسم و رواج تھے, لیکن مجاہد ملت کا قافلہ آیا تھا, وہ ایمان لائے اور درس نظامیہ پڑھا, عالم بنے, محدث بنے, فقیہ بنے. آج ان کی پوزیشن یہ ہے 60 مفتیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں.